अस्सलाम वालेकुम। अलमहदी टीवी के प्रोग्राम प्याम ज़ैनब में आपकी बहन अंदलीब ज़हरा मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है और तोहफ़ा याली मदद पेश करती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और नाज़रात, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सोच रही थी कि अभी कल की बात थी कि माह शवाल के बारे में बात करने के लिए यहाँ बैठी थी आपके सामने, और आज माह ज़िकादा भी इतने दिन गुजर चुके हैं और जा रहा है आगे ही आगे। तो देखिए, मुझे ये ख्याल आ रहा था कि वक्त हमारे हाथों में रेत की मानिंद फिसलता चला जाता है। हम इस दुनिया में अपना किरदार अदा करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने इतने लंबी उम्र जो पाई तो कैसे वक्त गुजारा, तो आपने मलकुल मौत को जवाब दिया कि जैसे एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से निकल गया। कहना ये चाहती हूं कि वक्त हमारे पास बिल्कुल लम्हों की तरह है और लम्हे हाथों से फिसलते चले जाते हैं। वक्त जितनी तेजी से आज गुजर रहा है शायद पहले ऐसा नहीं था। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताई थी कि वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा। तो आज हमारा वक्त भी इतनी तेजी से गुजर रहा है। ये सारी तमहीद इसलिए बांध रही हूं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले ले लो। तो अब हम यहाँ जो इकट्ठे होते हैं, मैं यहाँ जो बैठती हूँ, आप जो तशरीफ फरमा होते हैं, और मैं कहती हूँ कि प्याम ज़ैनब का जो कुंबा इकट्ठा होता है, तो इसका मकसद क्या है? हिकमत के मुख्तलिफ मोती चुनना, इल्म की बातें करना, पाकों की बातें करना, और अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे इस मुकद्दस काम में सर्व करना कि कुछ मालूम नहीं कि कौन सा हमारा अमल हमारे लिए वसीला निजात बन जाए। मैं जो बयान ज़ैनब करती हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि इसमें हिकमत के मोती चुनने का और हिकमत के मोती फैलाने का मौका मिलता है। तो वही घड़ियां बहुत अच्छी हैं जो हम इल्म की तरसील के लिए और इल्म के हुसूल के लिए सर्व करते हैं। तो मैं जिक्र कर रही थी माह ज़िकात का। ये बहुत ही खैर और बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने जो अपने खास हुर्मत वाले महीने मुकर्रर फरमाए, उनमें माह ज़िकात भी आता है। इसमें जंग व जदल और कत्ल वगैरह बहुत सख्ती से ममनू करार दिया गया। परवरदिगार आलम ने इस महीने को खास इज्जत और खास हुर्मत दी। ईरान में यकम ज़िकादा से लेकर 11 ज़िकादा तक के दिनों को, अशरे को अशरा इकरामत के नाम से मौसूम किया जाता है और अशरा इकरामत के नाम से मनाया जाता है, इसलिए कि इसमें यकम ज़िकात को जनाबे बीबी मासूमा कुम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाई और 11 ज़िकात को हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो इसलिए इन सारे दिनों को अशरा इकरामत के तौर पर याद किया जाता है। ये दिन बहुत ही बासादत दिन है। ये महीना बहुत ही बासादत महीना है। इसमें बनी नो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार अपने मौजज़े अता फरमाए, बेशुमार करामतें नाज़िल की। और देखिए, अल्लाह ताला तो वैसे हर लम्हे अपने बंदों के लिए मुतहरिक है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, के ना उसे ऊँघ आती है न नींद आती है। वो हर वक्त अपने बंदों के बारे में जानता है और हर वक्त अपने बंदों को देख रहा है। बहरहाल, माह ज़िकात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस हुर्मत वाले महीने में जो मैंने कहा
کہ جدال و قتال حرام ہے، اور اسی میں امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے، اسی میں امام بی بی معصومہ کم علیہ السلام تشریف لائے، اور اسی مہینے کی آخری تاریخ میں حضرت امام تقی علیہ السلام کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ اور بھی بہت سے حوالوں سے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ چونکہ علم کی بات کی، حکمت کی بات کی، رسول خدا نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ تو حکمت کی ان باتوں میں سے کچھ باتیں میں بتانا چاہوں گی ماہ ذیقات کے حوالے سے بھی۔ اس مہینہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں اس مہینہ کی جو 25 تاریخ ہے وہ بہت ہی اہم ہے عبادت کے حوالے سے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے نیچے زمین بچھائی تھی۔ دیکھیے کتنا 25 ذیقات کا دن کتنا اہم ہے کہ اس دن پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کے نیچے زمین بچھائی، اور سب سے پہلے زمین پر جو رحمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ اسی دن نازل فرمائی۔ یہی وہ دن تھا جب خانہ کعبہ نصب ہوا اس زمین پر، اور اسی روز کعبہ کی تعظیم کا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، یعنی پروردگار عالم کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کعبہ کی تعظیم کی جائے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کتنا مبارک قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی 25 ذیقات کا پورا دن روزہ رکھے اور شب عبادت میں گزارے تو اسے 100 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی وقت اور اس کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس دن کو 2 رکعت نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ جو نوافل اس دن میں جو 2 نوافل پڑھنے کا 2 رکعت نماز کی صورت میں حکم ہوا ہے، اس میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ والشمس پڑھنے کا حکم ہے، اور کئی جگہ پہ ہے کہ سورہ الحمد کے ساتھ 5 مرتبہ سورہ والشمس بھی پڑھ لی جائے تو درست ہے، اور اس کے بعد دعا کی جائے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ تو اس مہینے کے اہم واقعات کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس مہینے میں خاص طور پر عبادات ضروری ہیں، یہ بات کی۔ اب یہ کہنا چاہوں گی کہ یکم ذیقات کو اگر ہم اپنی نگاہ میں رکھ کر بات کریں تو دیکھیے اس دن بی بی فاطمہ معصومہ کم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ کم علیہ السلام بہت بابرکت، بہت معزز، بہت اعلیٰ شخصیات کی اولادیں ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آپ بیٹی ہیں اور آپ بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ ام البنین جو نجمہ خاتون کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہیں، اشراف عجم میں سے تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ بی بی فرماتی ہیں کہ نجمہ خاتون اتنی معزز اور اتنی اعلیٰ پائے کی خاتون تھی کہ ان سے بہتر خاتون میں نے دیکھی ہی نہیں، وہ افضل النساء تھی۔ میں کہتی ہوں کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جب کسی کو اتنے خوبصورت نام سے پکارے تو وہ بی بی کتنی باعزت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ بہت ہی صاحب جمال اور صاحب کمال اور صاحب حکمت اور صاحب علم والی خاتون تھی۔ ان کے بیٹے تھے امام علی رضا علیہ السلام اور ان کی بیٹی تھی بی بی معصومہ کم علیہ السلام۔ تو میں دونوں ہستیوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں امام کی اجازت بھی چاہوں گی، اور یقیناً امام اس سے خوش بھی ہوں گے کہ پہلے میں ذکر کروں بی بی معصومہ کم علیہ السلام کا، اس لیے کہ میرے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بی بی معصومہ کم کی زیارت کم میں جا کر کی، گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے میری زیارت کی۔ تو
بی بی معصومہ کم سے پر بات کرنے سے پہلے میں کچھ اشعار ان کی خدمت میں ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ میری بی بی اتنی پیاری ہستی اور اتنی اعلیٰ پائی کی شخصیت، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار القابات سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار انعامات سے نوازا، زندگی میں جتنی سختیاں سہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کم میں ایک سلطنت قائم کر دی۔ جس نے کم میں بی بی کا روزہ دیکھا ہے یقیناً اس نے بی بی کی وہاں شان اور عظمت جھلکتی ہوئی دیکھی ہوگی۔ وہ نور کی روشنی، وہ خوشبوؤں کی بارش جو بی بی کے روزے پہ ہر وقت ہوتی ہے۔ میں جب کم میں تھی تو رات کو سوئے سوئے اچانک ایک دن مجھے لگا کہ بہت زیادہ خوشبو کمرے میں آ رہی ہے۔ میں فوراً خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس گئی تو معلوم ہوا کہ کھڑکی تھوڑی سی کھلی تھی اور سامنے بی بی کا روزہ، وہاں سے بی بی کے حرم سے جو خوشبوئیں چھو کر آتی تھی وہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلا رہی تھی۔ ایک خاص بھینی بھینی سی معطر سی ہوا، خاص خوشبو، وہ انسان کے رگ و پے میں سما جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جن کی فضا اتنی معطر ہے، جن کی فضا اتنی حسین اور خوبصورت ہے، جہاں کی ہوائیں اتنی دلکش ہیں، وہ شخصیات خود کتنی معطر اور کتنی دلکش ہوں گی۔ یقیناً یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اب دیکھیے، میں پہلے ذکر کیا بی بی ام البنین نجمہ خاتون کا، جنہیں بی بی حمیدہ خاتون جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں، انہوں نے اتنی عزت اتنی تکریم دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ چاروں کے نام فاطمہ تھے، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ اخریٰ۔ اب یہ جو میں بی بی معصومہ کم کا ذکر کر رہی ہوں، تو معصومہ کا لقب انہیں حضرت 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ بہرحال میں نے یہ کہا کہ میں پہلے کچھ اشعار پڑھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد بی بی کی شان میں اور اس کے بعد میں آگے بی بی کی سیرت کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی، اس لیے کہ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو بی بی معصومہ کم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جن ہستیوں کی ہم عزت کرتے ہیں، جن ہستیوں کی ہم توقیر کرتے ہیں، جن ہستیوں کے ہم فٹ سٹیپس پر چلتے ہیں، اور جب ہمیں ان کی شان اور ان کا علمی مرتبہ معلوم ہوتا ہے تو دل اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ظفر عباس ظفر صاحب کی یہ منقبت پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ بشر فریاد کرتے ہیں در معصومہ کم پر، بشر فریاد کرتے ہیں در معصومہ کم پر، فرشتے بھی اترتے ہیں در معصومہ کم پر۔ جس نے بی بی کی کم میں جا کر زیارت کی ہے، یقیناً اس نے یہ معجزہ اپنے دل میں ضرور محسوس کیا ہوگا کہ وہ معطر پاکیزہ تر فضا یقیناً محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پروردگار عالم کے ملائکہ اترے ہوئے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے ہی مرادیں پوری ہوتی ہیں، مقصد یوں سنورتے ہیں در معصومہ کم پر، فلک کے رہنے والے ہوں کہ ہوں انسان زمینوں کے، فلک کے رہنے والے ہوں کہ ہوں انسان زمینوں کے، سبھی دامن کو بھرتے ہیں در معصومہ کم پر۔ اندھیری رات میں بھی نور کی برسات ہوتی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے رات کو اس قدر خوشبو محسوس کی، تو وہ خوشبو کھڑکی کے راستے ہوا کے ساتھ آ رہی تھی، بی بی کے حرم کو چھو کے آ رہی تھی۔ ہر وقت وہاں خوشبوئیں ہیں اور ہر وقت وہاں نور کی بارش ہے۔ اندھیری رات میں بھی نور کی برسات ہوتی ہے، کئی سورج بھرتے ہیں در معصومہ کم پر، حیات نو ملا کرتی ہے، حیات نو ملا کرتی ہے معصومہ کے روزے سے، کہاں انسان مرتے ہیں در معصومہ کم پر۔ وہی دن تو ہماری زیست کی معراج ہوتے ہیں،
وہی دن تو ہماری زیست کی معراج ہوتے ہیں کہ جتنے دن گزرتے ہیں در معصومہ کم پر، جہاں ہوتی نہیں تفریق اپنوں اور غیروں میں، سبھی انسان اکھڑتے ہیں در معصومہ کم پر۔ جو وہاں جائے وہاں سے علم کی بوریاں بھر کے لائے، جو وہاں جائے برکتیں لے کر اپنے ساتھ آئے، جو وہاں جائے اپنا مقدر سنوار کے آئے، بس خلوص کے ساتھ قدموں میں جانے کی بات ہے۔ ظفر انہی کے دروازے سے ملتے ہیں مجھے مصرے، ظفر انہی کے دروازے سے ملتے ہیں مجھے مصرے، عبادت لفظ کرتے ہیں در معصومہ کم پر، بشر فریاد کرتے ہیں در معصومہ کم پر، فرشتے بھی اترتے ہیں در معصومہ کم پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو بی بی معصومہ کم علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہی تھی، ان کی سیرت کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ دیکھیے، جب کسی کو کوئی لقب ملتا ہے تو وہ لقب اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ کال بھی کیجئے، اس لیے کہ آپ کی کالز ہماری طاقت ہے اور پروگرام کی رونق ہے، پروگرام کی زینت بڑھاتی ہیں، اور آپ ہی اپنے مشاہدات ضرور بتائیے اور اپنے ارشادات ضرور کیجئے پروگرام میں۔ 4844614349 ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کیجئے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ آپ ثانی زینب علیہ السلام ہیں۔ تو ثانی زینب علیہ السلام کیوں کہا گیا؟ معصومہ کیوں کہا گیا؟ آپ کو کریمہ اہل بیت کہا گیا، آپ کو عالمہ آل ابا کہا گیا، آپ کو محدثہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ اگر کسی کی شخصیت کو جو ٹائٹل ملتا ہے، جو لقب ملتا ہے یا القابات ملتے ہیں، تو اس لقب سے، ان القابات سے یا اس ٹائٹل سے اس شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ جس طرح کی شخصیت ہو اسی طرح کی عکاسی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے سے بچے کو ملائیں اس شخصیت کے ساتھ، اسے ٹائٹل دیں اس شخصیت کے ساتھ جسے وہ بہت فالو کرتا ہے یا جسے بہت چاہتا ہے، اور وہ شخصیت بھی دنیا میں مانی جاتی ہے عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، ہیرو کے طور پہ، تو بچہ خوش ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ملایا جائے، یا بچے کی مثال میں نے اس لیے دی کہ بڑے لوگ تو پھر بھی چلے صبر کر سکتے ہیں، لیکن بچے فوراً ری ایکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ منسوب کیا جائے یا کوئی ایسا ٹائٹل دیا جائے جو ناپسندیدگی کے معنوں میں لیا جاتا ہو، تو اس کے ماتھے پہ بال پڑ جائے گا، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح جن شخصیات کو اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز دیے گئے، اتنے بڑے بڑے القابات دیے گئے، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پورا واقعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی زندگی کے نچوڑ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان شخصیات کو ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین و ناظرات، جو بی بی کو عالمہ آل محمد کہا گیا، بی بی معصومہ کم علیہ السلام کو، تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ سے باہر تشریف لے گئے اپنے کسی منصب کے کام کے لیے، تو نیشا پور کے کچھ مومنین کرام اپنے شرعی سوالات لے کر مدینہ داخل ہوئے۔ اب جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ امام تشریف نہیں رکھتے، دروازے سے پلٹنے ہی لگے تھے کہ بی بی معصومہ کم علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ جو شرعی سوالات وہ لے کر آئے ہیں اپنے سوالات بھیج دیں تو انہیں جوابات وہ خود دے دیں گی۔ اب انہوں نے سوالات بتائے، بی بی نے انہیں تمام جوابات دیے اور وہ اپنی تشفی کر کے واپس چلے گئے۔ ابھی وہ مدینہ کی سرحد کے پاس پہنچے تھے کہ ان کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہو گئی۔
انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح سے سوالات لے کر مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن آپ کے درس سے ہماری تشفی ہو گئی۔ تو امام علیہ السلام نے ان کی مزید تشفی کے لیے ان سے کہا کہ آپ مجھے بھی اپنے سوالات کے جوابات بتائیے، اور پھر وہ جوابات جو میری بیٹی نے دیے ہیں وہ جوابات بھی مجھے بتائیے۔ اب جب انہوں نے وہ سوالات بتائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو جوابات دیے تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی جوابات آپ کی بیٹی علیہ السلام نے بھی دیے ہیں۔ تو امام نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ فداہا ابوہا، کہ میری بیٹی تم پر تمہارا باپ فدا ہو جائے۔ پیار سے کہا۔ میں کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں شمع بات کر رہی ہوں میلپورٹ کیلیفورنیا سے۔ جی شمع بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ کی آواز سن کے تو اور اچھے ہو گئے۔ یہ آپ ہی کا جملہ ہے۔ اور آپ کا میلپورٹ کیسا ہے؟ سب بہت اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ کو یاد بھی کرتا ہے، آپ کو دعا بھی دیتا ہے اتنا اچھا پروگرام کرنے پر جو ہے۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارا جو آج کا آپ سے سوال ہمیں پوچھنا تھا وہ یہ کہ حضرت علی رضا کو امام ضامن کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بھی آپ کو جواب دیتی ہوں۔ اور آج ہم آپ کے لیے، بلکہ جیسا کہ ہمیں پچھلے پروگرام میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بار اپنے ٹین ایجرز کے لیے کوئی اچھی سی ایک آسان سی ریسیپی جو کہ وہ خود بھی بنا سکتے ہیں صبح بریک فاسٹ کے لیے، اور آج کل تو ویسے بھی یہاں کیلیفورنیا میں تو موسٹلی اسکول کھل چکے ہیں، اور آج تھا وہ اسکول کا موسٹلی اسکولوں کا آج پہلا دن تھا، اور سب بچے جو تھے بڑی مشکل سے تیار ہو کر خوشی خوشی بھی اور روتے روتے بھی جو ہے وہ اسکولوں کو جا رہے تھے۔ تو میرا یہی تھا کہ آج جو ہے وہ آپ کو ایک آسان سی بریک فاسٹ کی ریسیپی بتاؤں جو کہ ہیلدی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ ویسے بڑوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک آووکیڈو ہے، ٹھیک ہے، آووکیڈو کو میش کریں، پھر اس کے ٹھیک بعد ہے، آپ اس میں کاٹیج چیز کا چمچہ بھر کے ڈال دیں اچھی ٹھیک ہے، طرح سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، اور پھر اس کے بعد آپ اس میں نمک اور کالی مرچ ڈالیں اور تھوڑا سا لائم یا لیمن جو بھی آپ کو اچھا، پسند ہے وہ ملا کر تو آپ جو ہے وہ اس کو ٹوسٹ کے اوپر لگا لیں، اور اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو انڈا ابلا ہوئے کے سلائسز لگا سکتے ہیں، یا میری بیٹی تو فرائیڈ ایگ پسند کرتی ہے تو میں انڈا فرائی کر کے اس ٹوسٹ کے اوپر جس کے اوپر آپ نے ایووکیڈو ڈپ جو ہے یہ لگائی دی ہے ٹھیک ہے، لگا کے تو آپ بہت آسان سا سادہ سا بریک فاسٹ جو ہے صبح کر کے جائیے۔ بریک فاسٹ جو ہے وہ ہماری جو دن کا بہت امپورٹنٹ میل ہوتا ہے، اور صبح کے وقت بچے اگر بریک فاسٹ کر کے جائیں اور ایسا ہیلدی بریک فاسٹ کر کے جائیں، اور اس سے جو ہے انہیں بھوک بھی تھوڑی دیر بعد لگے گی، اور یہ جو ہے ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اور میں کہہ رہی تھی کہ کیا اسے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اجازت نہیں ہے بڑوں کو یہ کھانے کی؟ بالکل اجازت ہے بڑوں کو، بس یہ ہے کہ اس میں کاٹیج چیز جو پڑتا ہے تو چیز جو ہے ذرا تھوڑا اگر بڑے ہیلتھ کانشیس نہیں ہے تو پھر آپ ضرور استعمال کیجیے۔ میں اسے کبھی کبھار استعمال کرتی ہوں، اور اپنی بیٹی کو تو میں روز دے دیتی ہوں، مطلب اگر وہ پسند کرے تو میں روز دے سکتی ہوں، لیکن اپنے لیے میں مطلب یہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 ہفتے بعد ایک دفعہ ایسے کبھی کبھار استعمال کر لیتی ہوں۔ تو بہرحال یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے ریسیپی بتائی، اور مجھے تو ابھی سے میں اس خیال میں کھو گئی تھی کہ میں نے ضرور بنا کے یہ کرنی ہے۔ میں سارے انگریڈینٹس انشاءاللہ پروگرام میں دوبارہ سے دیکھ کے تو میں لکھ لوں گی اور میں ضرور بناؤں گی، پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو خدا حافظ۔ اور شمع بہن نے ابھی آپ نے اتنی خوبصورت کال آج بھی کی، اور ہمیشہ آپ اپنے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، پروگرام میں ہمیشہ رونق بڑھاتی ہیں اور پروگرام کی زینت بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشیوں سے، امن سے اور سکون سے بھرے رکھے، اور آپ کو محمد والے محمد کے صدقے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔
اتنی اچھی ریسپیز بتاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور یہ آپ کی آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنا فرض سمجھ کے بتاتی ہوں کہ اور کوئی نہیں بتاتا. عورتوں کا پروگرام ہے اور خواتین میں سے کوئی نہیں بتاتا. تو اللہ تعالیٰ نے شمع بہن آپ کو اس کے لیے نمائندہ بنایا اور آپ کو چن لیا. تو یہ بہت ہی باعث سعادت ہے کہ آپ بتاتی ہیں, اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ اتنی اچھی ریسپیز بتاتی ہیں. تو ابھی آپ نے ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, باشعور ہیں, سوالات بھی خوبصورت کرتی ہیں ہمیشہ. آج آپ نے پوچھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو جو ضامن آہو کہا جاتا ہے تو یا امام ضامن کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی وضاحت سے بتا دیتی ہوں. لیکن چونکہ بی بی معصومہ قم پہ بس 2-4 جملے اور کہنا چاہوں گی, اس کے بعد امام کی بات کرتی ہوں. کہ بی بی کو عالمہ آل محمد کہا گیا اور محدثہ آل محمد کہا گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم الرجال اور علم تفسیر اور بے شمار علوم کی ماہر تھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ وہ علم جو اپنے معصومین پر اتارا اور انبیاء پر اتارا, اور آپ بھی یقیناً اس علم کی وارث تھیں. تو آپ اس وجہ سے آپ کو محدثہ آل محمد بھی کہا جاتا تھا. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ معصومہ کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے لقب دیا تھا. تو ان کی خدمت میں ہماری طرف سے درود و سلام پیش ہو. میں اپنی المہدی فاؤنڈیشن کی طرف سے, یام زینب کی پوری ٹیم کی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے بی بی کی خدمت میں درود کا ہدیہ پیش کرتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی میں نے عرض کی تھی پروگرام کے آغاز میں کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو. تو حکمت کے موتی چنتے چنتے ابھی جو سوال کیا شمع نے, تو میں امام علی رضا علیہ السلام سے تفصیلی بات کرنے سے پہلے میں ان کے سوال کا جواب دینا بہتر سمجھوں گی. کہ انہوں نے پوچھا کہ امام ضامن کو کیوں کہا جاتا ہے یا ضامن آہو کیوں کہا جاتا ہے. تو دیکھیے, جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جب کسی شخصیت کو کوئی ٹائٹل دیا جاتا ہے تو اسے اس کی شخصی خوبی, شخصی کردار کی عظمت, یا جو اس کی شخصیت یا کردار کی جو سامنے ظاہری پوزیشن یا ظاہری حالت ہوتی ہے اس کے مطابق دیا جاتا ہے. تو ضامن ضمانت, شیورٹی. تو شمع بہن بلکہ تمام ماؤں بہنوں, بیٹیوں سے اور بھائیوں سے میں مخاطب ہو کر یہ اس کا کروں گی کہ امام جب اپنا وہ تاریخی سفر کر رہے تھے مدینہ سے خراسان کی جانب, تو ایک جنگل میں سے امام علی رضا علیہ السلام کا گزر ہوا. یہ میں وہ واقعہ بتا رہی ہوں جس کے بعد آپ کو امام ضامن یا ضامن آہو کہا جانے لگا. تو امام جب ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شکاری ایک ہرن کو لیے جا رہا ہے, اور ان قریب تھا کہ وہ اس ہرن کو ظاہر ہے کہ ذبح کر دے گا. لیکن ہرن بار بار پیچھے کی جانب دیکھتا اور بار بار تڑپتا اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا. تو پھر جب امام پاس سے گزرے تو ہرن نے امام کی جانب دیکھ کر کچھ کہا. تو امام اس شکاری کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اسے تم چھوڑ دو, اس لیے کہ اس کے بچے بہت زیادہ بھوکے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی, پھر تم اسے ذبح کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا. شکاری نے ہرن کو چھوڑ دیا. اب امام ضمانت کے طور پہ وہاں بیٹھ گئے. شکاری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ہرن تو جانور ہے اور اسے میں نے پکڑ رکھا تھا, جب میں نے اسے آزاد کر دیا تو اس نے کہاں واپس آنا ہے, کوئی موت کی جانب کیوں واپس آئے گا. لیکن جب اس نے امام کی ضمانت دیکھی تو حیران رہ گیا. بہرحال امام وہیں تشریف فرما تھے کہ کچھ دیر گزری تو وہ ہرن وہاں تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی. جب اس شکاری نے, اس شخص نے یہ منظر دیکھا تو امام کے قدموں میں گر گیا
اس نے کہا کہ امام نے اس کی ضمانت دی تھی. اس لیے آہو فارسی میں ہرن کو کہا جاتا ہے، ہرن یا ہرن ویسے اس کا جو وہاں پروناؤنس کیا جاتا ہے. ہماری چونکہ ہم اپنی اردو میں یا اپنی مقامی چونکہ ہمارے لہجے ہیں اس لحاظ سے، لیکن ہرن کہا جاتا ہے یا آہو فارسی میں کہا جاتا ہے. تو جب دیکھا تو زامن آہو، پھر اس حوالے سے آپ قرار پائے. تو امام زامن جو ہے وہ ہر لمحے لوگ انہیں اپنی خوشیاں، اپنی پریشانیاں اور اپنی جو بھی سفر ہے، جو بھی حالات و واقعات ہیں، اس واقعے کے بعد انہیں ضامن قرار پاتے ہیں. اور یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی منتخب کردہ ہستیاں ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ ہستیاں ہیں. ہم ان ہستیوں کے ساتھ چلیں، ہم ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں. ان کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو لے کر چلیں، ہم ان کے فٹ سٹیپس پر چلیں، ہم ان کے نقش قدم کو فالو کریں. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی صراط مستقیم پر لے جانے والی ہستیاں ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں دنیا کی علائشوں سے دور کرتی ہیں. میں چاہوں گی کہ میری بہنیں 4844614349 پر کال ضرور کریں تاکہ ان کے خیالات بھی ہم تک پہنچے. تو شمع بہن، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے سوال کی تشفی ہو گئی ہوگی. اب جہاں تک امام علی رضا علیہ السلام کا تعلق ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ رضا جو آپ کا لقب ہے اس کی بھی میں، ویسے تو آپ کا نام علی ہے، آپ 14 معصومین میں تیسرے علی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ رضا کی بھی وضاحت آپ کو کر دوں کہ آپ کو جو رضا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی تمام تر خوشنودی کے حامل تھے. روئے عرض پر، آسمانوں پر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، کہیں بھی کوئی مخالفین یا کوئی موافقین میں سے ایسا نہ تھا جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے راضی نہ ہو. اس لیے آپ کو علی رضا کہا گیا، آپ کو رضا کے لقب سے نوازا گیا. ہمارا درود و سلام ہو امام علی رضا علیہ السلام پر، اس لیے کہ روئے زمین پر آپ کی نظیر نہ تھی. آپ کی باتیں پر از حکمت اور آپ کا عمل درست اور کردار محفوظ الخطا تھا. علم و حکمت سے بھرپور تھے. وسیلۃ النجات کے صفحہ 377 میں لکھا ہے کہ آپ ہر زبان اور ہر بولی جانتے تھے. آپ سے جو جس زبان میں یا جس بولی میں سوال کرتا تھا یا گفتگو کیا کرتا تھا آپ اسے اسی میں جواب دیا کرتے تھے. آپ کا ایمان حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا. آپ کی شان انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. آپ کا قصر فضیلت نہایت بلند اور آپ کا علم بہت زیادہ تھا. آپ کے امکانات کرم نہایت وسیع، آپ کے مددگار بے شمار اور آپ کے براہین شرف و امامت نہایت روشن تھے. اسی لیے وقت کے بادشاہ نے یعنی مامون رشید نے ہمیشہ آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہا، اپنا جانشین بنایا، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا. بہرحال آپ کے مکارم اور اخلاق نہایت بلند بلکہ نہایت عظیم تھے. صفات حسنہ کی جو منزلیں آپ سے وابستہ تھی انتہائی بلند تھی. امام علی رضا علیہ السلام جنہیں سلطان شرق و غرب بھی کہا جاتا ہے، جو غریب الغربا بھی کہے جاتے ہیں، لیکن ان کی شان، ان کی عظمت اس قدر وسیع ہے کہ مشہد میں اگر آپ جائیں، پروردگار عالم
میں کہتی ہوں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو، ہر مومن مرد اور عورت کو مشہد ایک مرتبہ زیارت کے لیے ضرور بلائے۔ مشہد، جیسے کہ میں نے کم کی بات کی کہ کم کی فضائیں ایسی نورانی، کم کی ہوائیں ایسی معطر، لیکن جب آپ مشہد میں تشریف لے جاتے ہیں تو مشہد میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک سلطان ہے جس کی سلطنت قائم ہے، ایسی وسیع و عریض سلطنت، ایسا وقار، ایسی تمکنت، ایسا سکون، ایسی روحانیت کہ کہیں آپ کو دیکھنے میں نہ ملے گی۔ امام علی رضا علیہ السلام غریب الغربا ہو کر بھی دنیا پر شہنشاہی کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کا حرم دیکھیں، جب آپ ان کے حرم کے صحن دیکھیں، جب آپ ان کا صحن شفا دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام غریب الغربا کہلائے اس لیے کہ اپنے وطن سے دور تھے، لیکن اللہ نے کیسی شان اور کیسا مرتبہ عطا کیا۔ نجمہ خاتون کے، امام موسیٰ کاظم کے یہ فرزند جو سلسلہ عصمت کی ایک ایسی کڑی بن کر سامنے آئے، جنہوں نے دنیا کو علم و حکمت سے بھر دیا، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ علم کیا ہے اور وارث کون ہوتا ہے، وراثت کو کیسے لے کے جاتا ہے۔ آپ نے رسول خدا کے اخلاق حسنہ کو کس طرح پختہ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ آل ابا کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ میں فون کال لے لوں پھر آگے بات کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان بول رہا ہوں جی۔ جی احسان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کینیڈا کا موسم کیسے ہے آج کل؟ کینیڈا میں بھی آج گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے آج کل، ان دنوں میں خاص طور پہ۔ اچھا، اب آتے ہیں جی اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جی جی بسم اللہ۔ یہ تھی ایک سوال ہے یہ بھی۔ جی جی یہ دیکھیے گا کیا پکچر ذہن میں بنتی ہے، کیا چیز سمجھ آتی ہے اس سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جو آدم و حوا ہے اس کو جانتے ہیں۔ جی جی تو جو آدم و حوا ہے اس کو جانتے ہیں، ہم اس لعین کے شر سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اور ہر ایک کام کی ہم ابتدا بھی تجھ سے کریں، ہر ایک کام کی ہم ابتدا بھی تجھ سے کریں، نہیں ہے مہرباں تجھ سا کوئی، یہ جانتے ہیں۔ بے شک۔ اب چلتے ہیں آگے۔ جی ہے اس کی حمد و ثنا، رب ہے جو جہانوں کا، وہی ہے مالک و مختار، ہم یہ مانتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور سبیل رحم ہے مولا تو دونوں عالم کی، یہاں وہاں تیری رحمت تجھی سے مانگتے ہیں۔ وہی حکم ہے جزا اور سزا کے اس دن کا، وہی حکم ہے، وہی حکم ہے، جزا اور سزا کے اس دن کا، بڑے بڑے تیری ہیبت سے مولا کانپتے ہیں، اور سرے نیاز جھکاتے ہیں ہم تیرے در پہ، سرے نیاز جھکاتے ہیں ہم تیرے در تیرے پہ۔ در پہ، ارے جو تیرے عبد ہے مولا تجھی سے مانگتے ہیں، اور دکھا تو راہ ہمیں جو کہ سیدھی ہے تیری، دکھا تو راہ ہمیں جو کہ سیدھی ہے تیری، چلا بھی اس پہ دعا ہم یہ تجھ سے مانگتے ہیں، اور چلا تو راہ پہ ان کی انعام جن پہ ہوا، چلا تو راہ پہ ان کی انعام جن پہ ہوا، بچا تو ان سے جو سنتے ہیں
मसानी, यही है सब मसानी, वो तेरी 7 आयात। जी जी मैं सुन रही सब मसानी, तेरी 7 आयात अतायात 7 आयात। अच्छा यही है सब मसानी, वो तेरी 7 आयात। हाँ जी, ये- तो जिक्र वो तेरा जिसे गर्दानते हैं। बहुत अच्छा यही है जिक्र वो तेरा जिसे गर्दानते हैं। इसे क्या आता है समझ में? मुझे तो सूरह फातिहा यानी अल-हम्द का ज़हन में आया है कि अल्लाह ताला ठीक बताया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये मुझे और इसके एक मिनट, इसके ना कुछ अलग से अशार हैं मुख्तलिफ पैराए में बयान किए हुए। जी जी बचाना उनसे कि फिटकार तेरी जिन पे हुई। बहुत अच्छी बहुत बचाना अच्छी उनसे कि फिटकार तेरी जिन पे हुई, और उनसे भी कि जो गुमराह को राह मानते हैं। है जी, बहुत अच्छी नहीं है देखा मगर फिर भी तुझको मानते हैं। नहीं है देखा मगर फिर भी तुझको मानते हैं। तुझको मानते हैं। असर से ही तो मुअस्सर को लोग जानते हैं। बहुत असर अच्छी से ही तो मुअस्सर को लोग जानते हैं। बहुत अच्छे वजूद खल्क से खल्लाक को पहचानते हैं। वजूद खल्क से खल्लाक को पहचानते हैं। वही है नाज़िर व मंज़िर कि जिसको जानते हैं। और यही है सबे मसानी, वो तेरी 7 आयात। अजीम तेरा ये कुरान है मौला, जानते हैं। बहुत और अच्छी है उन पे जो गुमराह हो गए तुझसे, प्याम तेरा जो सुनते हैं और न मानते हैं। और मुराद उनकी हो पूरी जो तेरी चाह में है। शबाना रूज जो पढ़कर दुआ ये मांगते हैं। चला तू राह पे उनकी जो तेरी राह पे है। न उनकी जो तुझे सुनते हैं और न मानते हैं। वो जिसने राह गुम की तेरी हिदायत की, वो मुस्तहिक है गज़ब के तेरे, ये जानते हैं। और सरे नियाज झुकाते हैं हम तेरे दर पे। सरे नियाज झुकाते हैं हम तेरे दर पे। नसीर तू है हमारा, तुझी से मांगते हैं। बहुत और अच्छी बचा ले उनको तू अपने अजाब से मौला, पनाह गैज़ो गज़ब से जो तेरी मांगते हैं। सरे नियाज झुकाते हैं हम तेरे दर पे। हमी है नुसरत व इमदाद तुझसे मांगते हैं। और चला तू राह पे उनकी जो तेरे अपने हैं। बचा तू उनसे जो बेगाना तुझको जानते हैं। और दिखा तू राह वो सीधी कहीं न जिसमें हो। इनाम भी तू अता कर जो तुझसे मांगते हैं। और ये आखिरी में ऐसा शार है, दिखा तू राह वो सीधी कहीं न जिसमें हो। और इनाम भी तू अता कर जो तुझसे मांगते हैं। हासिल बैत शार, वही तो तेरे हैं मौला, वही तो तेरे हैं मौला जो तुझसे मांगते हैं। और नहीं है वो के जो हर दर की खाक छानते हैं। नहीं है वो के जो हर दर की खाक छानते हैं। और है बावकार अता जिसको तू करे तौकीर। है बावकार अता जिसको तू करे तौकीर। नहीं है वो कि जो शाहों के दर पे झांकते हैं। और इसीलिए तो है आकर तकाजा तुझसे करे। बहुत अच्छी बहुत अच्छी इसीलिए तो है आकर तकाजा तुझसे करे कि तू वो शाह है, शाह जिसके दर पे मांगते हैं। माशाल्लाह वो शाह है कि शाह जिसके दर से मांगते हैं। वही जो शाहों का शाह है, वही जो शाहों का शाह है, उसी से मांगते हैं। कि जो न दे के जताए उसी से मांगते हैं। बहुत अच्छी वही जो दे के भुलाए उसी से मांगते हैं। और खलूस दिल से तलब करके उससे देख तो ले। अरे खलूस दिल से तलब करके तो उससे देख तो ले। अरे जो मांगता है उसी से वो उसको जानते हैं। बहुत जो अच्छी मांगता है उसे वो भी उसको जानते हैं।
आमीन। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, और ये असल में सूरह फातिहा का मंजूम तर्जुमा था। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। हाँ जी, कि हमने आपको 7 आयात दी हैं जो कि कुरान अजीम इसे कहते हैं। ये कुरान का इफ्तिताह है, ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर कुरान। हाँ जी, यहाँ से आप दाखिल होते हैं, बगैर इसके ना कोई नमाज होती है ना कोई हाँ जी, बेशक बेशक। ये था जी इसका जवाब। आप माशाल्लाह बहुत ज़रीना फकीर हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, जवाब दे दिया। एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एहसान भाई, जीते रहिए, मेहरबानी है आपकी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मुझे बहरहाल खुशी होती है जब एहसान भाई के सवाल को बूझ लेती हूँ या उनकी पहेली को बूझ लेती हूँ, और अल्लाह का करम है कि आज भी मैंने बूझ लिया। और उनके अशार तो माशाल्लाह से जाहिर है कि अल्लाह ताला की अता है, और बहुत खूबसूरत अशार। जाहिर है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे सलाम पेश करता है तो अल्लाह उस पर दर खोल देता है इल्म के। अल्लाह ताला आपको एहसान भाई ये इल्म नसीब करे और इसी तरीके से दुनिया में रोशनी फैलाते रहें, और इसी तरह से खूबसूरत बात कहते रहें और लोग आपकी बात सुनते रहें। बहरहाल अब वक्त हुआ है नहजुल बलागा के खुतबे का। तो खुतबा नंबर 16 मैं उस दिन काफी मैंने उसका हिस्सा पढ़ा, जो थोड़ा ये तवील खुतबा है और ये बहुत ही गहराइयों वाला, अमीक गहराइयों वाला खुतबा है। बहुत जाहिर है कि मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा के कहे गए अल्फाज हैं जिनका तर्जमा किया गया। जाहिर है कि तर्जमे में वो खूबी तो नहीं आ सकती जो असल इमाम के अल्फाज हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ मानी तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। और आम तक तो जाहिर है कि लोग अरबी नहीं उस तरह से समझ सकते, तो हमारे लिए तो यह गनीमत है। बहरहाल इस खुतबे के बारे में मैंने अर्ज की थी कि मैं कुछ ना कुछ जरूर कहना चाहूंगी कि इसकी खूबियों को पाना मुमकिन नहीं, इसलिए कि जब हम ये खुतबा पढ़ते हैं तो हैरत व इस्तेजाब में डूब जाते हैं। इसकी सिफात के पहलू बेशुमार हैं। अगर मैं खुतबा नंबर 16 ही की वजाहत करने लग जाऊं, उसकी एक एक लाइन की तशरीह करने लग जाऊं, तो इसके लिए एक उम्र चाहिए। इतने खूबसूरत मौला के अल्फाज हैं और इतने बहुत गहराई है हर बात में। हमें इतना यारा नहीं कि हम इमाम के उन तमाम अल्फाज की वजाहत कर सकें या उन तमाम हालात और वाक़यात को बयान कर सकें जिनकी तरफ इमाम ने इशारा फरमाया। इस कलाम को वही जान सकता है जिसे अल्लाह ताला ने पूरा पूरा शऊर दे रखा है, पूरा पूरा इल्म दे रखा है, इल्म बयान को समझने की जिसके अंदर सलाहियत है, तो वो इस खुतबे को समझ सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस खुतबे के जो भी नुकात हैं और जो भी इसके हालात और वाक़यात हैं हमें समझने की तौफीक दे, और वरना तो जानने वालों के सिवाय से कोई नहीं जान सकता। इस खुतबे का आखिरी हिस्सा मैं पढ़ने की सादत हासिल कर रही हूँ। इमाम फरमाते हैं कि जिसके पेशे नजर जन्नत और दोज़ख हो, उसकी नजर और किसी तरफ नहीं उठ सकती। जो तेज कदम दौड़ने वाला है निजात याफ्ता है, और जब तलबगार हो सुस्त रफ्तार भी हो उसे भी तवक्को हो सकती है। यानी इमाम यहाँ फरमाना ये चाह रहे हैं कि जो अल्लाह के रास्ते पर अपने लिए बेहतरी चाहता है और अल्लाह ताला के अहकामात पर चलता है और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर कारबंद भी होता है, तो अपने लिए बेहतरी के बारे में सोच सकता है। लेकिन वो जो अमल तो करते हैं लेकिन अमल के मामले में कुछ सुस्त हैं, फिर भी अपने लिए बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं कि बहरहाल अमल तो करते हैं, मगर जो इरादतन कोताही करने वाला हो इसे तो दोज़ख ही में गिरना है। यानी अल्लाह ताला के कहार होने की सिफत को इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि हम जो हर गलती हर कसूर ये सोच कर करते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है और अल्लाह जो है दरगुजर करने वाला है और अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, तो हम अगर जानबूझकर इरादतन हम अगर अल्लाह के जो
عائد کردہ احکامات ہیں ان سے روگردانی کرتے ہیں، ان سے کوتاہی کرتے ہیں، تو پھر دوزخ میں گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں، درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستہ پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں، اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا، اسی کی طرف آخر کی بازگشت ہے۔ جس نے غلط ارادہ کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے اختراع باندھا وہ نامراد رہا۔ جو حق کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان یعنی حق کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے یعنی حق کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی جہالت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت عمل یعنی عمل کی کھیتی برباد نہیں ہوتی۔ اب ہو گیا، تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور برا بھلا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ اب دیکھیے کہ یہاں میں ضرور اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گی کہ امام نے فرمایا کہ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، یعنی تم دنیا کی کسی طاقت کے سامنے اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے کسی سے مروب ہو کر، کسی کی دولت سے طاقت سے ڈر کر اس کے سامنے اس کی جھوٹی تعریف میں نہ پڑ جانا، بلکہ اگر حمد کرنا تو صرف اللہ ہی کی حمد کرنا، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی حمد کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی برا بھلا کہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ امام یہاں ہمیں اخلاق حسنہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہو، تم جو دوسروں کے لیے تنقید کرتے ہو، تم جو دوسروں کو برا بھلا کہتے ہو، تو دیکھو پہلے اپنے دامن کی گندگی کو دیکھو، پہلے اپنا میلا دامن دیکھو، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے نفس کو ملامت کرو اور اپنی دنیا داری کی عادت کو دور کرو، پھر تم دوسروں کو برا بھلا کہنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے چند لمحے گزارے قبول فرمائے انہیں، اور ہمیں اس راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آپ سب کو بھی، تاکہ روز حشر کو جب ہم لوائے حمد کے نیچے اکٹھے ہوں تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں میں شمار ہوں جن کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ اب وقت جو ہے ہمارے پاس بہت کم رہتا جا رہا ہے، اس میں امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہی تھی اور اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی۔ امام علی رضا علیہ السلام جو ابھی امامت کے منصب تک نہیں پہنچے تھے، تب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں سے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا عالم آل محمد ہیں، اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو، اور جو کچھ کہیں اس سے یاد رکھو۔ اور پھر امام کی بشارت کے بعد آپ مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے کہ آپ ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب ابھی مدینہ میں تھے، اور جب کبھی مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو امام کی یہ جو بشارت تھی کہ یہ عالم عالم محمد ہے، تو جو کچھ یہ دیں مطلب جو بتائیں اسے لے لیا کرو، اسے یاد رکھا کرو۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا کرو۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب کبھی مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو امام علی رضا علیہ السلام آپ کی جگہ لوگوں کے شرعی سوالات کے جواب دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ امام اتنے لوگوں کے مسائل کے جوابات دیا کرتے تھے
کہ لوگ آپ سے آ کے رجوع کیا کرتے تھے. ظاہر ہے محمد بن عیسیٰ یقینی کا بیان ہے کہ وہ مسائل جب تحریری شکل میں لائے گئے، جو لوگوں نے مدینہ میں ابھی منصب امامت پر فائز نہیں ہوئے تھے، تو لوگوں نے جو آپ سے دینی مسائل اور شرعی مسائل پوچھے، علمی مسائل پوچھے، اور جب انہیں کتابی شکل میں یا تحریری شکل میں سامنے لایا گیا تو ان کی تعداد 18,000 تھی. آپ دیکھیں یہ اللہ کے ودیعت کردہ ہستیاں ہیں، یہ اللہ کی اپنی بنائی ہوئی ہستیاں ہیں، اللہ کی اپنی مقرر کی ہوئی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے علم دے کر بھیجا. امام علی رضا علیہ السلام کی بے شمار کرامات تھیں. ان میں سے میں یہاں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور اپنے بھائیوں کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں. امام علی رضا علیہ السلام کی یادیں جانتے تو ماشاءاللہ سے سب ہیں، لیکن یہ باتیں بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر سے یاد تازہ ہو جائے اور پھر سے ہمارے دل کھل اٹھیں اور پھر سے تازہ دم ہو جائیں اور پھر سے ہم امام کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. آپ نے ایک شخص کی طرف دے کر فرمایا کہ اسے میرے پاس بلاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ تو وصیت کر لے اور امر حتمی کے لیے تیار ہو جا. کہتے ہیں کہ 3 دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. تو امام علی رضا علیہ السلام کی بہت ساری کرامات مشہور ہیں، ہر امام کی ہوتی ہیں، اور امام علی رضا علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ مشہور ہے. ریان بن سلط کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے کچھ جامع طلب کروں اور ان سے سکہ مانگوں جس پر امام کا نام مبارک کندہ ہو. تو سلط کہتے ہیں کہ جیسے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے مسکرا کر اپنے اصحاب کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں جامع دیے جائیں اور میرے نام والا سکہ دیا جائے، تو جاؤ انہیں کے لیے 2 جامع اور 30 سکے لے آؤ. تو یہ میرے امام کی کرامات میں سے ایک چھوٹی سی کرامت میں نے بیان کی. ایک اور دل چاہتا ہے کہ بتاتے چلوں کہ ابو اسماعیل سندھی کا بیان ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مولا مجھے عربی نہیں آتی. تو امام نے میرے لبوں پر اپنی انگشت مبارک رکھی تو میں عربی گویا ہوا، یعنی میں پھر عربی میں بات کرنے لگ گیا. ایک حاجی نے بہت سے سوالات امام سے کرنے کے لیے سوچ رکھے تھے اور آیا اور اس نے بہت سے سوالات کیے بھی، لیکن جب وہ خاموش ہو گیا تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ سوال جو احرام کے بارے میں تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو تو وہ سوال بھی کر لو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس مخصوص لباس کے ساتھ تمہارا احرام درست ہے. تو دیکھیے یہ میرے مولا کی شان ہے، یہ میرے مولا کی عظمت ہے، اور چند واقعات کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے تو اس کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا. صفت الرضا، صفت الرضویہ، طب الرضا، بے شمار کتابیں ہیں امام کی جس میں امام کے فرمودات اور امام کے فرامین اور امام کی حکمت کی باتیں درج ہیں. جاتے جاتے میں ہمیشہ چونکہ پروگرام کے اختتام میں اب کوشش کرتی ہوں کہ فرامین علی علیہ السلام بیان کروں، لیکن چونکہ امام علی رضا علیہ السلام کا پروگرام کر رہی ہوں تو انہی کے ارشادات بھی ظاہر ہے کہ کوئی اس میں دوری نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ انہی کے بیٹے، انہی کے فرزند امام علی رضا علیہ السلام کے ارشادات آج کے پروگرام میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں. امام فرماتے ہیں کہ سرکہ بہترین سالن ہے، جس کے گھر میں سرکہ ہوگا وہ محتاج نہ ہوگا. کہ پھر فرمایا کہ ہر انار میں 1 دانہ جنت کا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ منقع ضرور کھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ سفرہ کو درست کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور نفس کو پاکیزہ بنا کر غم و رنج کو دور کرتا ہے. شہد میں شفا ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ اسے شفا ملے تو وہ شہد کھایا کرے، اور اگر آپ کو شہد کوئی تحفہ میں دے تو یہ واپس نہ کرنا چاہیے. گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے،
بنفشہ کا تیل سر میں لگانا چاہیے، اس کی تاثیر گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ہوا کرتی ہے۔ صلہ رحم اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں قرآن پڑھنے، شہد کھانے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ کھانے کا آغاز نمک سے کرنا چاہیے، اس سے 70 بیماریوں سے نجات ملتی ہے جن میں جزام بھی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ مسحور اپنے دسترخوان پر پسندیدہ خوراک کے طور پر رکھا کرو، اس لیے کہ وہ لوگ جو مسحور کھاتے ہیں اس سے ان کا دل نرم ہوتا ہے، مسحور سے آنسو بنتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق برتو، اس لیے کہ اچھے اخلاق والا قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں نے حدیث سنائی، اس سے پہلے میں نے ارشادات امام علی رضا علیہ السلام سنائے۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ آج میں نے اس پروگرام کے ذریعے کوشش کی کہ علم و حکمت کے موتی بکھیروں، آپ تک بی بی فاطمہ معصومہ کم علیہ السلام کی سیرت و کردار کے بارے میں کچھ پھول نچھاور کرنے کی کوشش کروں، کچھ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، اور اس میں نے بتایا کہ یہ زکات کا مہینہ کتنی عبادت کا تقاضا کرتا ہے، اور اس میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے، اور اس میں کس طرح سے عبادت کرنا چاہیے، اور کس طرح سے 25ویں زکات کو ہم پر ضروری ہے کہ ہم نوافل پڑھیں اور ان نوافل میں خاص اہتمام کریں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا، اور یہ مقصد اس کی عبادت اور پروردگار عالم کی ریاضت ہے۔ وہ جو اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں کبھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹ پاتے، لیکن جو ہی ہم اپنے رب کا سجدہ چھوڑتے ہیں تو شیطان ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو پروگرام میں کر رہی ہوں اور جس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو راہ راست کی جانب لایا جائے۔ ہم مل کر ان کی بات کریں، ہم مل کر صراط مستقیم کی بات کریں، اور ہم مل کر ان پاک ہستیوں کو خراج تحسین پیش کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام ختم کرنے کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ جاتے جاتے وہ پیغام دوبارہ دینے کی کوشش کروں گی کہ المہدی فاؤنڈیشن کے ممبر بنیے، اخلاقی طور پر، مالی طور پر تعاون کریے، تاکہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں۔ یہ زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے، یہ دور بڑا مشکل دور ہے۔ اس دور میں اس طرح کے پروگرامز چلانا، اس طرح کی فاؤنڈیشنز کا اجرا کرنا، انہیں آگے لے کر جانا واقعی ایک کٹھن مرحلہ ہے، لیکن اگر آپ کا ساتھ ہو، آپ کا تعاون ہو، تو ہر کٹھن مرحلہ بہرحال گزرتا چلا جاتا ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کی بہن آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اور اپنے رب کا سجدہ کرتا رہیں۔ اللہ حافظ۔